वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज माँ बाप के मोहब्बत के मेयार की। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कारी सुहेब अहमद ने, बहुत बड़े आलिम हैं और उनसे हम जाकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। शेख, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नशे की रोकथाम में उलमा का क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। इस्लाम एक जामे और मुकम्मल निज़ाम से इबारत है। उसका हर पहलू उसकी जामियत और अकमलियत का शाहकार भी है और आइनादार भी है। बिल्कुल। इस्लामी तालीमात हमें ये बताती हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम ये अंबिया के वारिस हैं। उलमाए किराम ने नशे की रोकथाम के लिए वही किरदार अदा किया है जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, और ज़िम्मेदारी ये थी कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी रब के अहकामात को दुनिया के सामने पेश करते थे। जी। आखिरी पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे की रोकथाम के लिए शराब के बारे में और हर नशावर चीज़ के बारे में जो रहनुमाई पेश की, उस रहनुमाई को जुमे के खुतबे में, दुरूस में, तकारीर में और मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनाकिद करके लोगों तक ये तालीमात पहुँचाई है। बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल-खम्रु मा खामर अल-अक़ल, खमर उसको कहते हैं जिससे अक़ल में फतूर आ जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को वही तालीमात दी जो उलमा भी इस वक्त पेश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशरबुल खम्रा फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर, शराब मत पियो क्योंकि ये हर बुराई की चाबी है और जड़ है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम खबास्तों की जड़ है। और तीसरी हदीस की अल्फाज है, अल खम्रु उम्मुल फवाहिश व अकबरुल कबाइर, शराब ये तमाम फहाशियों की जड़ है और कबीरा गुनाह है। बिल्कुल, बेशक। और चौथी रिवायत के ये लफ्ज़ है, मन शरिबल खम्रा वक़अ अला उम्मिही व खालतिही व अम्मतिही, जब इंसान नशे की हालत में चला जाता है तो उसके सामने वालिदा गिरामी, खाला और पुप्पो, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, वो उनके साथ भी बुराई करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आज उलमाए किराम बताते हैं, इन्नी अनहाकुम अन कुल्ली मुस्किर, मैं हर नशावर चीज़ से तुम्हें रोकता हूँ। फज्तनिबू कुल्ल मुस्किर, हर नशावर चीज़ से बच जाओ। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज़ हराम है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुमराही का सबब है। जैसा कि आपके सामने मेराज के मौके पे शराब और दूध पेश किया गया तो आपने दूध को इख्तियार किया। तो जिब्रील अमीन ने कहा था, अख़द्तल फ़ित्रा, आपने फितरत को ले लिया। वलौ अख़द्तल ख़म्र लगवत उम्मतुक, अगर आप शराब लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे दस्तरखान पे मत बैठो। नहा अनिल जुलूस अला माइदतिन युदारु अलैहा अल खम्र, जिस जगह शराब रखी गई है उस दस्तरखान पे बैठने से भी मना फरमा दिया। तो उलमाए उम्मत यही वो अक़वाल, यही वो तालीमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी, उनको अपने खुतबों के ज़रिए, अपने वाज़ के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए और मदारिस के अंदर और जामियात के अंदर और मराकज़ इस्लामिया के अंदर बाकायदा इसको सबकन पढ़ाया जाता है और इसकी आगाही दी जाती है। शेख, ये भी बताइएगा कि बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि दीनी मदारिस में एडिक्शंस के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बात नहीं की जाती।
لوگوں کا یہ شکوہ کہ دینی مدارس میں نشے کے بارے میں کوئی پراپر تعلیمات نہیں دی جاتی، یہ ایک شکوہ ہے، اور شکوہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور شکوہ کرنے والے کا شکوہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ اس ضمن میں 3 باتیں بیان کروں گا۔ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى الدَّلِيلِ، جب سورج کی روشنی نظر آ رہی ہو، اس کے بارے میں دلیل طلب کی جائے تو اس عقل کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وَقَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ وَقَدْ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ، بس اوقات بخار ہو جائے تو خوبصورت اور انتہائی لذیذ شربت بھی کڑوا لگتا ہے، صحیح، اور جب آنکھوں میں تکلیف ہو جائے تو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی۔ بھلا مدارس بھی، اسلامی مراکز بھی، جامعات بھی یہ تعلیمات نہیں دیتے کہ نشے سے بچو، تو یہ تعلیمات کہاں سے ملتی ہیں؟ صحیح، مدارس اور جامعات کے اندر جو کریکلم ترتیب دیا گیا ہے، کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں جس میں کتاب الحدود نہیں، کتاب التعزیرات نہیں، وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اگر شراب پی جائے گی 40 کوڑے لگتے ہیں۔ حدود کا تذکرہ، تعزیرات کا تذکرہ، اور پھر اس کو سبکن پڑھا کے اس کے بارے میں اس طرح کی معلومات کو آپس میں ایک دوسرے سے چینج کروایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا فہم حاصل ہوئی، آپ کل کو معاشرے میں جا کے کیا کریں گے، اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو جامعات کے اندر، اسلامی مراکز کے اندر اور مدارس کے اندر پراپر تعلیمات دی جاتی ہیں، اور اس کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں طلباء کے سامنے، طالبات کے سامنے واضح کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم تمام ادیان کا موازنہ کریں تو نشے کے بارے میں ہمیں کیا سوچ اور انداز ملتا ہے؟ ادیان سماویہ، وہ کتابیں جو اللہ عز الجلال نے نازل کی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم یا صحف موسیٰ، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء کا مشترکہ دین دین اسلام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن آ جانے کے بعد ہمیں سابقہ کتب سے حجت اور دلیل لینے کی ضرورت نہیں رہتی، ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن قرآن مہیمن علیہ، یہ سب پر مہیمن ہے اور اس کے احکام کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، ان کی آمد کے بعد کسی بھی نبی کی نبوت نہیں چلتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنا پڑتی۔ لیکن پھر بھی اگر ہم سابقہ دیان کو دیکھیں، کوئی بھی ایسا دین اللہ نے نہیں اتارا جس میں مخلوق کو یہ تعلیمات نہ دی گئی ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے۔ یہ حق و باطل کی تمیز، صحیح اور غلط کی تمیز، یہی نبوت کا ایک ہدف تھا، یہی کتابوں کا ایک مقصد تھا۔ آج بائبل کو اٹھائے تو پتہ چلتا ہے، وہاں لکھا ہے خمرن ومسکرن لا تشرب انت وبنوک۔ اللہ ذوالجلال نے ہارون سے کہا کہ نشاور چیز اور شراب نہ تم اس کے قریب جانا، نہ اپنی اولاد کو اس کے قریب کرنا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَهْلَكُوا، تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ جھگڑے، مخاصمات، وویل، ہلاکتیں، بربادیاں، اور جروح، انسانی زخم جو انسانی اقدار پہ زخم ہے اور انسانی سماج پہ زخم ہے، کہ کوئی سبب نہ ہو اور معاشرہ آپس میں گتھم گتھا ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے الذین یدمنون الخمر، جب لوگوں میں شراب نوشی عام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من شرب الخمر، جو شراب کو پیتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 دن تک اس کی نماز، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر کسی کے پیٹ میں شراب ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر جاتا ہے،
مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے 3 لوگوں پر، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے، ان میں ایک وہ ہے مدمن خمر، جو شراب کا رسیہ ہوتا ہے، جو شراب نوش بھی ہے اور اس کی عادت بن گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو ہر قسم کے نشے سے اور نشہ آور چیز سے محفوظ فرمائے، اور اس وطن عزیز میں امت اسلامیہ کے لیے اور اس وطن عزیز میں تمام امت کو، تمام لوگوں کو ہر قسم کے نشے سے محفوظ فرمائے، اور امت اسلامیہ کو ایسی ہر چیز سے محفوظ فرمائے جس سے شریعت نے منع کر دیا، جو سراسر انسانی زندگی کے لیے بھی مہلک ہے اور اس کے ایمان کے لیے بھی مہلک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ جی فرح، یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہمیں اسلامی تعلیمات ملتی ہیں جو بڑی وضاحت سے بتاتی ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے، اور دوسری طرف ہم آج کا بہت بڑا چیلنج یہ فیس کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے یوتھ کو دیکھتے ہیں، نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں ساری دقیانوسی لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں موم یو ہیو اگین اسٹارٹیڈ یور لیکچر، اب آپ پھر وہی بات کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، جو ان کو گلیمر ایلیمنٹ وہاں پہ ملتا ہے، وہ ان کو بہت اپیل کرتا ہے۔ یہ جو گیپ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی، کیسے فل ہوگا؟ یہ گیپ کیسے کریٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر قمر؟ ہماری سوسائٹی تبدیل ہوئی ہے، وہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ وہ تبدیلی آئی ہے جب آپ کا تعلیمی نظام تبدیل کیا گیا ہے، جب اس کا پورا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا گیا ہے، اور ہم سب خاموشی سے وہ سب کچھ دیکھتے رہے ہیں۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، یہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے اچھی طرح سے، کھلی، جو میں نے آپ کو کہا تھا محکمات حرام کی کلیئر ڈیفینیشنز میں ہے کہ آپ نے کسی نشہ آور چیز کے نزدیک نہیں جانا، بھلے وہ گولی اپنا کوئی نام بدل کے آ جائے، بھلے وہ نشہ کسی اور رنگ میں آ جائے، کسی انداز میں آ جائے، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ بکش نالج ہے یہ، لیکن امپلیمنٹیشن میں جب آپ آتے ہیں، آپ کو رول ماڈلز کی ضرورت ہے۔ امپلیمنٹ کون کرے گا نا؟ ادارے۔ آپ نے آج تک ڈاکٹر کنول، ایک تو گھر سے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن گھر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیلیما کہ والدین جو ہیں وہ اب تھوڑا سا بے بس، جو ایک نظام کی بات کی جاتی ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ اسلام چھوٹے چھوٹے سرکلز کرتا ہوا ایک بڑا سرکل جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو وہ جو چھوٹے سرکلز ہوتے ہیں، ود ان دیٹ سرکل وہ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا چھوٹا یونٹ جو ہے آپریٹو نہیں ہو پا رہا، کیونکہ باہر جو اس کے سرکل ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اس کے تضاد میں ہے۔ بالکل۔ آپ نے کتنی خبریں سنی ہیں کہ ملک میں اتنی شراب آئی ہے، یہ جتنی شراب ہے یہ امپورٹڈ ہوتی ہے اکثر جو پارٹیز میں، یہ پاکستان میں تو نہیں بنتی، یہ پاکستان کے باہر سے آتی ہے۔ یہاں سے کوئی 1 گرام بھی ہیروئن لے کے جا رہا ہو تو دنیا میں خبر بن جاتی ہے۔ کبھی یہ خبر بنی کہ پاکستان میں اتنی شراب جو ہے وہ لائی گئی ہے؟ اچھا، یہ ہیروئن جو ہے، یہ ہمارا افغان بارڈر جو ہے، یہ وہاں سے آ رہی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے ملک میں بھی تو لائی جا رہی ہے، ہمارے یہاں کاشت نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں پیداوار نہیں ہے اس کی، کیوں نہیں اس چیز کو، ان بارڈرز کو، ان جگہوں کو سیل کیا جاتا؟ پیرنٹس اگر کیا اس چیز کو دیکھیں، مجھے تھوڑا سا بتانے دیجیے گا ڈاکٹر کنول، ادارے ہیں اور وائٹ ایلیفنٹس ہیں، ان کو پتہ ہے۔ یہاں آپ ایک وفاقی دارالحکومت کی بات کریں، اسلام آباد، میں ایز پیرنٹ آپ کو بتا سکتی ہوں ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹین ایجرز ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسپاٹس پتہ ہے ہمیں، اسپاٹس پتہ ہے، لیکن کیوں نہیں ان پہ کارروائی ہوتی؟ اسی طرح آپ دیکھیں جو یوتھ کے ایونٹس ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، کئی دفعہ کانسرٹس ہوتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نتھی ہوتی ہیں چیزیں۔ ہاں، تو وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں یہ ادارے آپریٹ کرتے؟ مجھے بتائیے، میرا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، میں اسے گھر میں باندھ کے نہیں رکھ سکتی، میں اسے تربیت دے سکتی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری تو ریاست کی بھی ہے نا، کچھ ذمہ داری تو اداروں کی بھی ہے نا، کہ ٹھیک ہے وہ اگر 100% نہیں 60%، 70% تو پاک کرے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ بیلٹ کا آ گیا کہ بیلٹ لگائیں، اس پہ فائن ہوگا، تو دیکھیں سب نے بیلٹ لگانی شروع کر دی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جب کہ ایک اجتماع ہو رہا ہے، ایک کانسرٹ ہو رہا ہے، پوری آپ کی ایڈمنسٹریشن انوالو ہے، انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ آج گیٹ ٹوگیدر ہے جی ٹین ایجرز کا، بچوں کا، یوتھ کا، کیوں نہیں وہاں پہ سب کو پتا ہے، کیوں نہیں وہاں پہ وہ ادارے انوالو ہوتے کہ یہاں پہ نو ڈرگ ایریا ہوگا، یہ nobody will be allowed کہ وہ یہاں بیچے، سیل کرے۔ پیرنٹس کیا ہیلپ لیس بیٹھے رہے ہیں؟ اگر پیرنٹس کو یہ چیز پتا ہے، وہ کیسے جا کے ان اداروں کو جسے کہتے ہیں جگا سکتے ہیں؟
कोई ये सुनता मसला है है। डॉक्टर कमल? कोई नहीं सुनता। आपके सामने ये कराची में बच्चे मार दिए गए हैं रोड्स के ऊपर ओपन गन फायर करके, और वो कोर्ट्स में धक्के खाते फिर रहे हैं। आपका इंसाफ तक तो इंसाफ दे नहीं सकता। सही। यही तो बेहिसी है, यही तो वो बात है। लेकिन अब वालिदैन जो है ना, मैं वालिदैन बात कर रही हूँ, बहुत बेबस है। सही। हम अपने बच्चों को अगर सिखाएं, हम उन्हें बताएं, तो भी वो घर से बाहर जाना ही जाना है, उनका एक्सपोजर होना ही होना। यही बहुत बड़ी फिक्र है। अच्छा। और इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं कि वालिदैन जो हैं वो इतने बेबस होके रह गए हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत से असरात से बचा नहीं पा रहे, तो फिर भी हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस पे मज़ीद बात करते हैं।